अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज ना एक तो वैसे मेरी तबीयत ख़राब है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ना, यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है कि जो बग़ैर आवाज़ की वीडियोस हैं उनको डिलीट करना है। पता नहीं करना, बट मैंने तो कर दिया। कुछ वीडियोस थी सिस्किया की जिनमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। वैसे तो मैं बड़ा अच्छा बंदा था, हूँ, जो अपना काम सही करता था, पर उन दिनों ना मैं थोड़ा भटक गया था और मैंने उनमें वॉइस ओवर नहीं किया था। पता नहीं अब ये फेक है या सच है, पर मैं ना बड़ा अपनी चीज़ों को लेके पोजेसिव रहता हूँ। मैं हमेशा सिक्योर होके खेलता हूँ। तो मैंने ना बगैर किसी वार्निंग के, उन्होंने मुझे कहा भी नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी को धक्के देते देखते हैं ना तो अपनी लाइन पहले ही छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम लोग आ जाओ, पर मुझसे बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यूट्यूब की किसी भी वार्निंग से पहले ना साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। तो कुछ वीडियोस मैंने आज हटा दी हैं, कुछ रहती हैं। अब अल्लाह करे वो ज़्यादा ना हो, वरना तो मैं तो तकरीबन आधा नावल तो आज उड़ा चुका हूँ। पर खैर, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कोई मसला बने इससे बेहतर है कि बंदा छोटे पे इक्तफ़ा कर ले। अपन वो लोग होंगे बहुत बड़े दिल के जो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं। भाई हमारा तो बड़ा छोटा दिल है। पहले ही ज़िंदगी में इतने मसले चल रहे हैं कि यूट्यूब ही है जिससे थोड़ा सा मैं ख़ुद को रिलैक्स कर लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा फ़ील हो जाता है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो बस हमारी तो ज़िंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे एक से शुरू करने में बड़ा मसला होता है। मैंने बहुत बार एक से शुरू किया और अब मुझे एक नफ़रत लगता है, वो एक हिंसा। तो बाकी अल्लाह ताला चैनल को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सब ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहे। तो आज मेरे से लिखा ही नहीं गया। मतलब एक तो मैं सो गया था, सो जाता हूँ हर रोज़ आके ना, फिर मैं पूरी रात बैठा रहता हूँ ऐसे जैसे मैंने पहरे देने हों। कुछ लिखता हूँ, कुछ लेटता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कुछ लेटता हूँ। बड़ी ज़िंदगी बोर हो गई है। बहुत कुछ कहने वाला है, पर वो एक शेर है परवीन शाकिर का, एक डर ये कि ज़ख्म देख ना ले कोई, और एक ये चाहत कि काश कोई देखने वाला होता। तो आजकल वो सीन चल रहा है। पर खैर, किया जा सकता है। तो इस वजह से ये मैंने ना रात को लिखा था, सोचा कि ये पोस्ट कर देता हूँ। चैनल को वीरान करने से बेहतर है कुछ तो हो। तो आज चलते हैं। ये मुकम्मल नावल है, इसको आप लोगों ने प्लीज़ पूरा पढ़ना है और ना देखते रहना है कि स्टोरी कैसी थी। अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ढल गई हिजर की शाम। मुकम्मल नावल अर्ज़ कलम अली आतिश। आहिल खानज़ादा की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि खानज़ादा हाउस की दीवारें एक नई वहशत की लपेट में आ गई थीं। इरहा जो पिछले 1 साल से इस आलीशान महल नुमा घर में एक साये की तरह रह रही थी, आज पहली बार चीखी थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शाहमीर ने उसे बाजू से पकड़कर कमरे के बीचों बीच ला खड़ा किया। उसकी आंखों में सोग कम और इंतकाम की आग ज़्यादा थी। वो अपने बड़े भाई आहिल से जुनूनी हद तक वाबस्ता था, और उसकी अचानक मौत ने उसे एक दरिंदे में बदल दिया था। तुम्हारे भाई ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, वो तो मेरे करीब तक नहीं आता था, तो कैसी इज्जत और कौन सी ख़ानदान की इज्जत। मैं तुम्हारी भाभी बस कागज़ों में हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इरहा ने पूरी कुव्वत जमा करके उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन शाहमीर की गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। शाहमीर ने एक झटके से उस छटाक भर लड़की को अपनी जानिब खींचा और उसके चेहरे के करीब झुककर गुस्से से गुर्राया। तुम इद्दत भी करोगी और मुझसे शादी भी करोगी। हो सकता है तुमने पैसे के लालच में मेरे भाई को मारा हो, इसलिए अब इस घर से बाहर जाने का सोचना भी मत। बस शादी के लिए तैयार रहो। प्लीज़ मेरे करीब ना हो।
इरहा की आवाज़ सिसकियों में ढह रही थी। वो उसके गुस्से और उसकी कुर्बत से कांप रही थी। हाँ, तुम्हें डरना चाहिए। तुम्हारा पहली बार जो है। मेरे भाई ने हाथ जो नहीं लगाया तुम्हें। कभी शामिर के लहजे में एक अजीब सी तलखी और तंज था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आहिल जैसा हुस्न परस्त इंसान इरहा जैसी खूबसूरत लड़की को एक साल तक अपने पास रखकर कुछ भी उसे कभी छुए बगैर रह सकता है। उसे लग रहा था इरहा झूठ बोल रही है ताकि उसके चुंगल से निकल सके। उसने बगैर किसी एहतियात के इरहा के एहतजाज और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने हिसार में भींच लिया। इरहा तड़प कर रह गई। उसे लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई थी। शाहमीर का लम्स किसी जल्लाद के कोड़े की तरह था जो उसे इस गुनाह की सज़ा दे रहा था जो उसने किया ही नहीं था। माजी के दरीचे इरहा की बंद आंखों के सामने खुलने लगे। ये एक साल पहले की बात थी जब वो आहिल खानजादा के ऑफिस में एक आम सी वर्कर थी। वो बहुत मजबूत असाब थी, लेकिन कुछ दिनों से घर के मसाइल बढ़ते उसकी जान लेने को हो रहे थे। उसके मुंह से लगता था कि वो परेशान है, और किस हद तक परेशान है। इरहा, आपको सर आहिल ने कैबिन में बुलाया है। मैनेजर की आवाज़ पर वो चौंकी थी। फिर वो सर हिलाकर उठ गई। जब वो अंदर दाखिल हुई तो आहिल अपनी कुर्सी पर बैठा सिगरेट के धुएं में गुम था। वो जितना वजीहा था उतना ही पुरस्रार था। बैठो इरहा, आहिल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा था। मुझे मालूम है तुम्हारे घर के हालात क्या हैं। तुम्हारे वालिद का ऑपरेशन होना है और तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई के अखराजात भी बहुत हैं। इरहा ने नज़रें झुका ली। उसे लगा शायद उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। जी सर, मैं मेहनत करूंगी। प्लीज़ मुझे काम से ना निकालिएगा, प्लीज़। आहिल ने एक गहरा सांस लिया और मेज़ पर एक फ़ाइल रखी। मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा, बल्कि एक सौदा पेश कर रहा हूँ। मुझे एक साल के लिए बीवी चाहिए जो सिर्फ कागज़ों पर मेरी हो। मेरे घर वालों की नज़र में मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन असल में मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। इस एक साल के बदले में तुम्हारे तमाम माली मसाइल हल कर दूंगा। तुम्हारे वालिद का इलाज भी मेरी जिम्मेदारी होगी। इरहा की जुबान गंग रह गई। ये कैसा सौदा था सर? लेकिन आप शादी क्यों करना चाहते हैं अगर निभानी नहीं है? इरहा ने हिम्मत करके पूछा था। आहिल की आंखों में किसी की याद चमकी थी। क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लैला को। लेकिन मेरा ख़ानदान उसे कभी कबूल नहीं करेगा। मुझे उसे सबकी निगाहों में बेहतर बनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन ख़ानदान का दबाव है कि मैं शादी करूं, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूं ताकि ये बात दब जाए। इरहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये पेशकश इतनी पुरकशिश थी कि इरहा सोच में पड़ गई। फिर उसने उस कागज़ पर दस्तखत कर दिए जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। शाहमीर कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मासूमियत मुझे पिघला देगी? शाहमीर ने उसकी तरफ देखकर हकारत से कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसा देखती हैं। आहिल बाई ने तुम्हें इस महल में रखा, तुम्हें इतनी सहूलियात दी, और तुम कहती हो कि उसने तुम्हें हाथ नहीं लगाया। क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? सच वही है जो मैंने कहा। शाहमीर, आपके भाई ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। वो तो न जाने कौन सी तवाइफ के पीछे पागल थे। शामिर का हाथ हवा में लहराया, लेकिन वो रुक गया। उसने जबड़े भींच कर उसे देखा। हमारे ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश ना करो। आज कह दिया, दोबारा ये बात कहना तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए चुप हूँ। जब बीवी बन जाओगी तो ये बकवास बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने वार्न किया था। अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों मुझसे निकाह करना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। शाहमीर उसके करीब आया और उसकी ठोड़ी जबड़े से पकड़कर ऊंची की। मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा कि तुम मौत की दुआ मांगोगी, लेकिन मौत तुम्हें नहीं आएगी। तुम इस घर की बेवा हो और इस घर की इज्जत भी अब
تم یہاں سے کبھی نہیں جاؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور بڑی بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر دگھی گہری لکیریں تھیں۔ شاہ میر بس کرو، اسے چھوڑ دو۔ بیگم صاحبہ کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بھی سب جانتی تھی، ارہا انہیں بھی سب بتا چکی تھی، لیکن خاندان کے آگے وہ بے بس تھی، ورنہ وہ اس منہ زور لڑکی کو کب کا نکال باہر کرتی۔ امی آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اب بھی زبان چلا رہی ہے، یہ کہتی ہے کہ اسے بھائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاہ میر نے غصے سے کہا۔ بیگم صاحبہ ارہا کے پاس آئیں۔ ارہا، شاہ میر صحیح کہہ رہا ہے، ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ بیوہ بہو گھر سے باہر نہیں جاتی۔ اگر تم باہر جاؤ گی تو لوگ باتیں کریں گے۔ تمہارا آہل سے جو بھی تھا، لیکن تم اس کی بیوی تھی۔ وہ زندہ ہوتا الگ بات ہوتی، اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ارہا نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، جنہیں وہ پچھلے 1 سال سے اپنی ماں کی طرح عزت دیتی آئی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ وہ راتوں کو کہاں ہوتے تھے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ پھر یہ ظلم مجھ پر کیوں؟ میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا، تو کیا مجھے سزا سچ بتانے کی مل رہی ہے؟ بیگم صاحبہ نے نظریں چرا لیں۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، اب شاہ میر ہی تمہارا محافظ بنے گا۔ ارہا کو ہنسی آ گئی جس میں درد بھرا ہوا تھا۔ محافظ؟ یہ شخص جو مجھے قاتلہ سمجھ رہا ہے، جو مجھے اپنی نفرت کی آگ میں جلانے کے لیے بے قرار ہے، وہ میرا محافظ بنے گا؟ شاہ میر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی آپ باہر جائیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ عدت اسی گھر میں کرے گی، اور جیسے ہی وقت پورا ہوگا یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ شاہ میر کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب آہل آخری بار گھر سے نکلا تھا۔ ارہا، میں آج اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے جا رہا ہوں۔ آہل بہت خوش تھا۔ لیلا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کوٹھا چھوڑ دے گی۔ آہل پلیز مت جائیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ ارہا نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ تم بس دعا کرو ارہا کہ آج میری برسوں کی مراد پوری ہو جائے، پھر تم بھی آزاد ہو جاؤ گی۔ آہل نے مسکرا کر کہا تھا، اور ارہا کو ایک لفافہ تھمایا تھا۔ اس میں تمہارے بھائی کی فیس ہے، اسے کل جمع کروا دینا۔ وہ آہل کی آخری مسکراہٹ تھی جو ارہا نے دیکھی تھی۔ اس کے چند گھنٹے بعد آہل کی لاش ملی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ارہا کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ شاہ میر کمرے سے نکلنے لگا تو ارہا کی آواز نے اسے روکا۔ تم سچ جاننا نہیں چاہتے شاہ میر، تم بس اپنی انا کی تسکین چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا، جس دن تمہیں حقیقت معلوم ہوگی، تم اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے۔ شاہ میر رکا، اس کے کاندھے تن گئے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ حقیقت وہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک مکاری کرنے والی لڑکی، اور میرے بھائی کا خون۔ کل سے تمہاری عدت شروع ہے، ارہا خانزادہ، خود کو اس اندھیرے کے لیے تیار کر لو۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ارہا فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ شاہ میر خانزادہ کی نفرت اس کے بے رحم جوان جذبے کی طرح آگ اگل رہی تھی۔ ارہا کی عدت شروع ہو گئی تھی۔ شاہ میر نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ارہا کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے، سوائے ایک ملازمہ کے جو اسے کھانا دینے آتی تھی۔ ارہا بستر کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے اپنا وہ ماضی یاد آ رہا تھا جب وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ آہل اسے لے کر آیا تو سب کی نظروں میں سوال تھے، لیکن آہل کا رعب ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھے جو اچانک ان کے گھر کی بہو بن گئی تھی۔ ماضی کا وہ دن ارہا کو آج بھی یاد تھا۔ نکاح کے فوراً بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آہل نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، دیکھو ارہا، یہ رشتہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ میں نے تمہاری مجبوری خریدی ہے، اور تم نے میری ضرورت پوری کی ہے۔ اس کمرے میں 2 بستر لگیں گے، ہماری راہیں جدا ہوں گی۔ تم گھر والوں کے سامنے میری بیوی ہو، لیکن تنہائی میں تم صرف ارہا ہو اور میں آہل۔ ارہا نے اس وقت سر خاموشی سے جھکا کر اس سب کو قبول کر لیا تھا، لیکن آج وہی خاموشی اس کے لیے سب سے بڑا جرم بن گئی تھی۔
دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز پر ارہا کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ شاہ اندر داخل ہوا تو ارہا نے دوپٹہ لینے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ وہ یہاں قید تھی۔ عدت اس نے جوتے کی نوک پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے بیٹھی رہی، البتہ شاہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے ارہا کی طرف دیکھے بغیر وہ کاغذات پٹخ دیے۔ یہ کیا ہے؟ ارہا نے سرد آواز میں پوچھا۔ تمہارے گناہوں کا کچا چٹھا۔ شاہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میرے بھائی نے تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ماہ لاکھوں روپے ٹرانسفر کیے۔ کیوں؟ ایک ایسی بیوی کے لیے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ اتنی بڑی رقم؟ یا یہ وہ قیمت تھی جو وہ اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں دے رہا تھا؟ ارہا کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ وہ رقم میرے والد کے علاج اور گھر کے اخراجات کے لیے تھے۔ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ تھا۔ آہل صاحب ایک رحم دل انسان تھے، تمہاری طرح پتھر دل نہیں۔ شاہ نے ایک دم ارہا کا جبڑا دبوچ لیا۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ارہا نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ رحم دل؟ اسی رحم دلی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ تم نے اسے اس طوائف کے پاس جانے سے کیوں نہیں روکا؟ تم چاہتی تھی کہ وہ وہاں جائے تاکہ تم پیچھے سے اس کی دولت پر قبضہ کر سکو۔ مجھے تو تم دونوں ملوث لگتی ہو۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے، میں عدت میں ہوں۔ ارہا نے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ درد، عزت؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ابھی تو درد شروع ہوا ہے ارہا خان زادہ، ابھی تو تمہیں اس بستر پر تڑپنا ہے۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ ایک جاہل انسان ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی عورت پر تشدد کرنا مردانگی ہے؟ اس نے ارہا کو دیوار سے لگایا۔ تم سب عورتیں ایک جیسی ہو۔ وہ طوائف میرے بھائی کا خون پی گئی اور تم اس کی جائیداد پر نظر جمائے بیٹھی ہو۔ لیکن اب میں آ گیا ہوں۔ میں تمہیں اس گھر سے تب نکالوں گا جب تمہاری روح فنا ہو چکی ہوگی۔ شاہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کی بات ارہا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ اسے اب خوف آنے لگا تھا۔ عدت کے دن اب اسے اپنے امان کے دن لگ رہے تھے، لیکن یہ دن ختم ہو گئے اور وہ شاہ کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ڈرامہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا۔ اس نے عدت کا تقدس نہ رکھا تھا، نہ پھر آہل نے اس چیز کو اہمیت دی تھی۔ دنیا والوں کے لیے عدت ہو گئی تھی اور اب وہ شاہ کے نکاح میں تھی۔ اور جب شاہ آیا وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے چڑھی چڑھی آنکھوں سے ارہا کو دیکھا، پھر اس نے ارہا کو بیڈ پر گرا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ، یہ بڑی بڑی آنکھیں، کوئی بھی مرد ان میں کھو سکتا ہے، پھر آہل کیوں نہیں کھویا؟ کیا تم نے اسے مارنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا لیا تھا؟ ارہا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میں نے صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ شادی کی تھی۔ رحم؟ خانزادہ ہاؤس کی لغت میں یہ لفظ نہیں ہے، شاہ نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسوں سے آتی بو ارہا کا دم گھوٹ رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کے ارہا کی قمیض کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا۔ آج تم میری ہو گئی ہو، مکمل طور پر، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم کس کی قید میں ہو۔ ارہا تڑپتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن شاہ کی بے رحمی کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے اپنے تمام غصے اور شک کو ارہا کے وجود پر اتار دیا۔ وہ ایک وحشی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، یہ بھول کر کہ وہ اس کی بھابھی تھی یا ایک بیوہ جس کی وہ حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ جب شاہ کمرے سے نکلا تو ارہا فرش پر ایک لاش کی طرح پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی، جہاں اب اسے صرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، کیا سچائی کبھی سامنے آئے گی؟ کیا شاہ کو کبھی معلوم ہوگا کہ اس نے جس لڑکی کو برباد کیا ہے وہ بے قصور تھی؟ ارہا بستر سے لگ چکی تھی، اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور وہ چھٹاک بھر لڑکی اب مزید نحیف نظر آنے لگی تھی۔ لیکن شاہ کی نظر میں یہ سب اس کی عیاری تھی، ایک ڈھونگ تھا تاکہ وہ اس کے رحم کو جیت سکے۔ تمہارے چہرے کی یہ زردی مجھے متاثر نہیں کر سکتی ارہا شاہ
شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سرد لہجے میں کہا تھا۔ ارہا نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ آپ کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیا مل رہا ہے مجھے یوں برباد کر کے؟ شاہ میر کے اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مجھے سکون ملتا ہے جب تم ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہوتی ہو، جب تمہاری ہر چیخ میرے کانوں تک پہنچتی ہے، تب مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ کتنے نادان ہیں، آپ اس دشمن کو سزا دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے بے بس ہے، جبکہ اصلی قاتل کہیں باہر بیٹھا آپ کی اس حماقت پر ہنس رہا ہوگا۔ شامیر کا ہاتھ بے اختیار اس کی گردن کی طرف بڑھا، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ تم ہمیشہ یہی راگ الاپتی ہو کہ اصلی قاتل کوئی اور ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو، ورنہ اپنی زبان بند رکھو۔ ثبوت؟ ارہا نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کا گھر ہے آہل صاحب، لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ڈھونڈے، یہاں کے راز آپ پہ عیاں ہوں گے، مجھ پہ نہیں۔ مجھے تو بس اس دن کا انتظار ہے جب آپ سچ جان کر میرے سامنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ شاہ میر اس کی بات پہ چونکا تھا۔ ہمارے گھر کوئی ثبوت نہیں ہے، بھائی کا سارا سامان میرے پاس ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ کیسے ملتا؟ آپ کو آپ تو مجھ پر تشدد کرنے میں مصروف ہیں۔ شاہ میر اسے کھڑا گھورتا رہا، پھر وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی۔ وہ سیدھا آہل کے کمرے میں گیا، جو اب ایک قبرستان کی طرح خاموش اور گرد آلود تھا۔ اس نے الماریوں کی تلاش شروع کی تھی، درازوں کو الٹ پلٹ دیا، فائلیں چیک کیں، لیکن کچھ نہ ملا۔ اسے یقین سا ابھی ہوا ہی تھا کہ ارہا بس اسے بھٹکا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک ڈائری لگی، اس کی بھویں سکڑی۔ اس نے ڈائری کھولی، پہلا ہی صفحہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ 14 مارچ۔ آج لیلا نے پھر مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے شہر کے بدنام ترین جوئے کے اڈے پہ دیکھا۔ میں ارہا سے شادی صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے والدین کو لگے میں سدھر گیا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں لیلا کی اس دلدل سے نکل نہیں پا رہا۔ ارہا ایک نیک لڑکی ہے، وہ اس سب کی مستحق نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میں نے اسے صاف بتا دیا ہے کہ یہ صرف 1 سال کا معاہدہ ہے۔ میں اسے کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکوں گا، کیونکہ میرا دل تو اس گناہ کی نگری میں اٹکا ہوا ہے۔ شاہ میر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ ہر صفحہ ارہا کی بے گناہی اور آہل کی بے چارگی کی گواہی دے رہا تھا۔ 20 جولائی۔ لیلا اب مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے۔ وہ کسی وقاص نامی آدمی کے ساتھ مل کر مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ خان زادہ انڈسٹریز کے شیئرز اسے مل جائیں گے۔ شاید ارہا کو شک ہو گیا ہے۔ وہ مجھے روکتی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں اب اس سب سے نکل نہیں پا رہا۔ شاہ میر ساکت ہو گیا تھا۔ اسے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب اس نے ارہا کو ذلیل کیا تھا، جب اس نے اسے قاتلہ کہا تھا، جب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے اپنی مردانگی پر گھن آنے لگی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ یہ اس کے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کی طرف سے تھا، جسے اس نے لیلا کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے لگایا تھا۔ میسج میں ایک ویڈیو لنک اور کچھ تصاویریں تھیں۔ شاہ میر نے ویڈیو پلے کی۔ یہ ایک ٹی وی فوٹیج تھی، اسی رات کی جب آہل کا قتل ہوا تھا۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک فارم ہاؤس کے باہر آہل اور وقاص کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن لیلا قریب ہی کھڑی تھی۔ اچانک وقاص نے پستول نکالی اور آہل پر فائر کر دیا۔ آہل زمین پر گرا تو لیلا نے اس کی جیب سے کچھ کاغذات نکالے اور وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ شاہ میر نے بے ساختہ دیوار کو تھاما تھا۔ وہ جاہل تھا، وہ اندھا تھا۔ اس نے سچائی کو تلاش کرنے کے بجائے ایک معصوم لڑکی کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ اسے لگتا رہا لیلا اور ارہا ملی ہوئی ہیں۔ وہ ارہا کو سزا دیتا رہا، لیلا پر نظر رکھتا رہا۔
تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ بے پردہ کرے، لیکن اب سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ ارہا جیت گئی تھی۔ شاہ چاہ کر بھی ارہا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بالکل کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے یہ بوجھ اب اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس رات وہ مجبور ہو کر کمرے میں پہنچ گیا۔ ارہا! شاہ کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ ارہا چونکی، وہ اس کی آواز پہ سہم سی گئی تھی، خود میں سمٹی، لیکن پھر ساکت رہ گئی۔ شاہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن ارہا نے خوف زدہ ہو کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے معاف کر دو ارہا، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں۔ تم صحیح کہتی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے حیرت سے شاہ کو دیکھا۔ کیا آپ کو یقین آ گیا؟ ہاں ارہا، مجھے یقین آ گیا کہ تم بے گناہ ہو اور میں ایک گھٹیا انسان ہوں۔ میں نے تمہاری حرمت کو پامال کیا، میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو شاید کبھی نہ بھر سکیں۔ شاہ نے اپنا سر ارہا کے قدموں میں رکھ دیا۔ تم جو چاہو سزا دو، میں تیار ہوں۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سزا؟ آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ شاہ میرا کردار، میری عزت، میرا مان، سب کچھ تو آپ نے خاک میں ملا دیا۔ اب معافی مانگ کر کیا وہ سب واپس آ جائے گا؟ شاہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نہیں، میں کچھ واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں ان لوگوں کو عبرت کا نشان ضرور بنا سکتا ہوں جنہوں نے یہ سب کیا۔ لیلا اور وقاص اب زیادہ دیر آزاد نہیں رہیں گے، اور تمہارے لیے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہارے تمام اخراجات اٹھاؤں گا، تمہارے خاندان کا خیال رکھوں گا۔ بس مجھے معاف کر دو۔ ارہا خاموش ہو گئی۔ اسے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو، لیکن دل میں ایک کسک باقی تھی۔ آزادی؟ اب کہاں کی آزادی؟ اس معاشرے میں ایک بیوہ اور مطلقہ لڑکی کے لیے کون سی جگہ محفوظ تھی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے سال بھر میں شوہر مر گیا، اب چند ہفتوں میں طلاق ہو گئی۔ وہ دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی رات شاہ نے پولیس کو تمام ثبوت فراہم کر دیے۔ لیلا اور وقاص کو ایک چھاپے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ لیلا نے پولیس اسٹیشن میں سب کچھ اگل دیا تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ ارہا کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اور انہوں نے ہی آہل کو مارا تھا۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو خاندان میں لرزہ آ گیا۔ بیگم صاحبہ ارہا کے پاس آئیں اور اس سے لپٹ کر روئیں۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ وہ اپنی بہو کو پہچان نہ سکی، لیکن ارہا اب بدل چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی تھی۔ وہ اکثر گھنٹوں خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہتی۔ شاہ نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ارہا خاموش تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ارہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن کیا ہم ایک نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ شاہ نے اس شام بہت ہمت کر کے پوچھا تھا۔ میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں نفرت دی، تم سے نفرت کی، اب تمہیں محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ارہا نے اس کی طرف دیکھا۔ محبت؟ شاہ یوں محبت کو بے مول نہ کریں۔ آپ کے منہ سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ محبت میں تو اعتبار ہوتا ہے۔ آپ نے تو مجھ پر شک کیا، مجھے پامال کیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس دوپہر جب سورج کی کرنیں کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، ارہا اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ شاہ وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ ارہا! شاہ نے بہت دھیمے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ ارہا نے مڑ کر دیکھا۔ ارہا کی آنکھوں میں بیزاری تھی۔ جی شاہ صاحب۔ شاہ نے اس کی طرف بیگ بڑھایا۔ اس میں وہ سب کچھ ہے جو بھائی تمہیں دینا چاہتے تھے۔ آج سے تم خود مختار ہو۔ ارہا نے اس بیگ کو دیکھا اور پھر شاہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب دے کر آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ دولت سے آپ میری وہ راتیں خرید سکتے ہیں جو میں نے سسکتے ہوئے گزاری ہیں؟ نہیں ارہا، میں کچھ نہیں خرید رہا۔ شاہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔
میں جانتا ہوں میں نے تمہارے وجود کی توہین کی ہے، میں نے تمہاری عصمت پر شک کیا، میں نے تمہیں وہ درد دیا جس کا میں مداوع بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب تمہارا حق ہے، تمہاری اس تکلیف کا معاوضہ نہیں ہے جو میں نے تمہیں دی ہے۔ ارہا نے چائے کا کپ تھاما اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگے، مگر شاہ میر کے ایک جملے نے اس کے قدم روک دیے۔ اگر تم چاہو تو ہم جدا ہو سکتے ہیں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا اور دنیا کو یہی بتاؤں گا کہ ہم نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں مزید قید نہیں رکھنا چاہتا۔ ارہا رکی، مڑی اور شاہ میر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ وہی شخص جو کہتا تھا کہ میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اب وہ مجھے خود جانے کا کہہ رہا ہے۔ شاہ میر نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ اب میں تمہیں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ارہا، اب تمہاری ایک سسکی میرے دل کو چیر دیتی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور محبت قید کرنے کا نام نہیں ہے۔ ارہا کی ہنسی میں تلخی گھل گئی۔ محبت؟ شاہ میر صاحب، آپ کے خاندان میں محبت کا مطلب بہت عجیب ہے۔ آہل صاحب نے محبت کی تو ایک طوائف کی خاطر اپنی جان اور عزت داؤ پر لگا دی، اور آپ نے محبت کی تو ایک بے گناہ لڑکی کا سب کچھ لوٹ کر اب اسے آزادی کا تحفہ دے رہے ہیں جب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ آپ کی محبت تو زہر ہے میرے لیے۔ شاہ میر خاموش رہا، اس کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا۔ ارہا وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن شاہ میر وہیں کھڑا رہا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ ارہا کو کھونا اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، ارہا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، اسے وہی پرانے منظر یاد آنے لگے، وہ کالی رات، شاہ میر کا وہ جنونی غصہ اور اس کی بے رحمی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ وہ ہانپتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تاکہ تازہ ہوا لے سکے۔ وہ ٹیرس پر پہنچی تو دیکھا کہ شاہ میر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ شاہ میر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے مجھے کبھی معاف نہیں کرنا نا ارہا؟ وہ خود کلامی کر رہا تھا، اسے ارہا کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں خود کو بھی معاف نہیں کر پا رہا۔ کاش میں اس رات مر جاتا جب میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ ارہا اوٹ میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اسے شاہ میر کے پچھتاوے میں سچائی نظر آئی۔ اس کی سسکیوں میں ایک تڑپ تھی جو بناوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک شاہ میر اٹھا اور ٹیرس کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں نے تمہاری ارہا کے ساتھ بہت برا کیا، میں ارہا کا مجرم ہوں۔ ارہا نے تبھی دیکھا کہ شاہ میر ریلنگ پر جھک رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ خود کو ختم کرنے کا سوچ رہا ہو۔ شاہ میر، ارہا کی آواز نے رات کے سناٹے کو چیر دیا تھا۔ شاہ میر جھٹکے سے مڑا۔ ارہا، تم یہاں؟ ارہا اس کے قریب آئی۔ خودکشی بزدلوں کا کام ہے شاہ میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جان دے کر آپ کا گناہ دھل جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ مجھ پر ایک اور بوجھ لاد کر چلے جائیں گے کہ میں نے ایک اور انسان کی موت دیکھی۔ شاہ میر نے لرزتی آواز میں کہا، تو میں کیا کروں ارہا؟ میں جتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تمہاری نفرت مجھے اتنا ہی دور دھکیل دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ناسور ہوں۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ ارہا نے گہرا سانس لیا۔ زندگی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ آہل نے میرے ساتھ نکاح کیا لیکن وہ کبھی میرے نہ ہو سکے۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ نفرت تھی یا غلط فہمی؟ اس نے مجھے توڑ دیا ہے، لیکن اب میں مزید ٹوٹنا نہیں چاہتی۔ شاہ میر نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی ارہا؟ ارہا نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور دور افق کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے وقت چاہیے شاہ میر صاحب، بہت سارا وقت۔ زخم اتنے گہرے ہیں کہ ایک رات میں نہیں بھر سکتے، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو شاید کبھی کسی موڑ پر میں آپ کو معاف کر سکوں۔ شاہ میر کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی۔ میں انتظار کروں گا ارہا، چاہے پوری زندگی گزر جائے۔ وہ ارہا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
وہ دونوں زرد چاند کو دیکھنے لگے تھے جو ان کے سامنے بادلوں سے نکلا تو مکمل تھا۔ ایک دن وہ دونوں بھی ایسے ہی مکمل ہو جائیں گے۔ ایک دن ارہا کو شاہ میر کی محبت پر یقین آ جائے گا۔ شاہ میر جانتا وہ چاند سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ اس چاند جیسی لڑکی کو اب کبھی دکھی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے ہمت کر کے ارہا کے ہاتھ کو تھاما تو اس نے شاہ میر سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا تھا۔ شاہ میر نے بھی پھر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ختم شد۔ سو جناب یہ تھا ہمارا آج کا مکمل ناول۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو کس ناول اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی آن گوئنگ ناول کی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔